A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. BA Part 2, Modern Essay. Essay number 3. Whistling of the Bird. Critical Summary. Introduction. D.H. Lawrence has drawn a graphical picture of winter and spring season. He described winter as a season of death and destruction. He likes spring season and calls it a season of life and happiness. The writer does not like winter season. To him, it is very long season. Okay, heading number 2. Description of writer season. In winter, the birds, the beasts, beasts, beasts. In winter, the birds, beasts, and other objects of nature suspend their activities. They are frozen. The spark of life goes out in them. Many of the birds die in the forest and intense cold. There is a little water in the stream in the winter season. Silence prevails, prevails everywhere. People are sad in this season. Everybody is afraid with the snow and fog. The plants and trees lost their freshness. The flesh of the dead bodies, all of the animals and birds are eaten by the invisible birds of the prey, prey. The forest, forest prevails, prevails everywhere. The whistling of bird comes to an end. Description of spring season. पहला था description of winter season, दूसरा description of spring season. Heading number 3 है, ये पहली introduction थी. At least the bright season of spring emerged. The birds welcome the approaching of spring season in state of fear and uncertainty. They are not sure of the spring season. The whistling of birds is very dim, and their voices are broken. Spring season is the life and happiness. The rays of the sun shine brightly. The bird and the animal feel happiness. The voice of total, total is heard. Now the spring is at the bloom, bloom. The dove, brings to co. Plants and trees separate their freshness. People feel very happy. There is no need to remember the suffering of winter season. Both the spring and winter season are different from each other. Writer's comment. In the end of the essay, the writer gives his own philosophical view about winter and spring season. To him, nature is very beautiful, but at the same time, it has shades of uglines. Uglines. Spring is very beautiful. This is one aspect of nature. While winter is ugly, it is another aspect of nature. This essay shows that D.H. Lawrence has a great love for birds, beasts, beasts, and nature sense of life. He points out the nature is sweet as well as horrible face of nature. He has described both the facts of nature quit
effectively, EFFECTIVEL, effectively. یہ ایکسرسائز کوشچن ہے. کوشچن نمبر 1 ہے ہاؤ ڈز D.H. Lawrence draw difference between spring and winter. یہی کوشچن ہے. پھر give a description of spring as present represented in whistling of the bird. پھر کوشچن ہے there is description of nature in whistling of birds, explain. اس کی اردو ہے. پہلے خزانوں کی وضاحت. مصنف خزاں کو موسم اور خزاں کی وضاحت. مصنف خزاں کو موت اور تباہی کے موسم کے طور پر ملامت کرتا ہے. خزاں کا انجام بہار کی شروعات ہے. خزاں بہت لمبا اور مشکل سے بھرپور موسم دکھائی دیتا ہے. خزاں میں بھاری اور سخت سردی ہوتی ہے. یہ ہر چیز کو تباہ اور منجمد کر دیتی ہے. جب سردی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے تو چھوٹے پرندے مرنا شروع ہو رہے ہیں. ان کے خون آلودہ اور ٹوٹے پھوٹے اجسام ہر طرف پڑے ہوتے ہیں جو زندہ بچھ جاتے ہیں. وہ جم جاتے ہیں اور گونگے ہو جاتے ہیں. ہر کوئی ایک بیکار اور افسردہ سی خاموشی چھائی ہوتی ہے. پوری دنیا مردہ سی دکھائی دیتی ہے. پھر ایک دن گرم ہوا چلنا شروع ہوتی ہے. لمبا اور طریق خزاں ختم ہونے لگتا ہے. اسی سوال میں پھر بہار کی وضاحت. پہلے خزاں کی وضاحت کی گئی ہے اور جواب میں پھر ساتھ ہی بہار کی وضاحت ہے. جب بہار کا موسم آتا ہے تو سخت برف پگھلنے لگتی ہے اور پرندے اپنی میٹھی آواز میں سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں. ان کے گیت ٹوٹے پھوٹے اور غیر یقینی ہیں. وہ ابھی تک مہلک سردی کی ظلمانہ گرفت میں ہے. تبدیلی ہمیشہ مشکل اور دردناک ہوتی ہے. ہم نئے موسم کو خوشامد کہتے ہیں جو کہ خوشی، امید اور زندگی سے بھرپور ہے. ہم تباہ کن سردی اور برفانی طوفان کو بھولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ ایک دکھ اور خستہ حالی کا وقت تھا لیکن اب یہ ختم ہو گیا. یہ بہت دور جاتا دکھائی دیتا ہے. یہ محض ایک وہم دکھائی دیتا ہے. اب ماضی کی سختیاں یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہاں بہار کی نئی حقیقت ہے. ہم اس کی سنسنی خیزی اور جوش و جذبہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہم قدرت کی تبدیلی پر قابو نہیں پا سکتے. ہم نہ خزاں کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی بہار کی آمد کی دیر کر سکتے ہیں. دونوں بہار اور خزاں کے موسم ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آگے کوشچن نمبر 2 ہے ڈسکس دی سگنیفیکینس آف دی ٹائٹل وشلنگ آف دی برڈ. سوال نمبر 2 میں یہ ایک اور سوال ہے. وشلنگ آف برڈ provide a picture of nature in her different phases, explain. پھر کوشچن ہے اسی میں rule of death will give way to rule of life, uphold this statement. پھر اسی میں ایک اور سوال ہے whistling is a sound symbol which stands for life and movement of birds and of a living creature, creature, creature. Discuss. پھر سوال ہے discuss winter as a general who has been beaten and is retreating. پھر آگے سوال ہے discuss the change from autumn to autumn to spring as described by the writer. آنسر اس کا اردو چھوٹا ہی آنسر ہے. جواب مضمون میں مصنف یہ واضح کرتا ہے کہ زندگی اور موت دو مخالف حقیقتیں ہیں. یہ ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے. موت اور زندگی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہیں. ہر ایک اپنی جگہ ایک خاص اور ٹھوس وجود رکھتا ہے. چاہے تو یہ ایک عالمگیری مظاہرہ ہے یا بیس بدلے ہوئے رحمت ہے. خزاں کا دور مکمل موت اور تباہی کا ہے. خزاں میں پانی جم جاتا ہے. درخت پتوں کے بغیر اور خشک ہو جاتے ہیں. کوئی آواز، حرکت یا سرگرمی نہیں ہوتی اور ہر طرف پرندوں کے ٹوٹے ہوئے مردہ اجسام ہوتے ہیں. چشمے منجمد جاتے ہیں.
موسم بہار میں مصنف قدرت کے ایک اور تصویر دکھاتا ہے۔ موسم بہار میں برف پانی میں پگھلتی ہے اور فوراً چلنے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ درختوں پر نئے پتے آتے ہیں اور پھول کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پرندے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں اور ماحول کو چہچہاتے ہوئے اور گنگناتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندگی دوبارہ چمک، رنگ اور سرگرمی حاصل کرتی ہے، یہاں کوئی اداسی، مایوسی اور پچھتاوا نہیں ہے۔ ہم مضمون نگار کے ساتھ متفق ہیں کہ خزاں تباہ کن طاقت کی علامت ہے، موسم بہار زندگی کی علامت ہے۔ وہ یہ واضح کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ قدرت دونوں پر رحم دل بھی ہے اور ظالم بھی ہے، تاہم قدرت کے دونوں چہرے موت اور زندگی پر بالکل مخالف ہیں، دونوں ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ آج کویسچن نمبر 3، ٹوٹل کتنے کویسچن ہیں؟ کویسچن نمبر 3 ہے ڈسکرائب وشلنگ آف دی برڈ شوز D.H. Lawrence great lover for the nature elaborate۔ آگے کویسچن ہے اسی میں، کویسچن نمبر 3 میں D.H. Lawrence in Whistling of the Bird shows his fascination fascination for sound and color elaborate۔ پھر ایک اور سوال ہے Whistling of the Bird shows its writer love the nature elaborate۔ آنسر ہے، جواب ہے اس کا D.H. Lawrence فطرت کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے۔ اس نے فطرت کے مختلف پہلوؤں کا بہت نزدیک سے مطالعہ کیا ہے۔ اس کے مطابق قدرت بہت زیادہ خوبصورت ہے، لیکن ساتھ ہی وقت یہ بدصورتی کے کچھ پہلو رکھتی ہے۔ بہار بہت خوبصورت ہے، یہ فطرت کا ایک پہلو ہے۔ خزاں بدصورت ہے، یہ قدرت کا دوسرا پہلو ہے۔ جب خزاں کا موسم بہار میں تبدیل ہوتا ہے تو مصنف خوشی محسوس کرتا ہے۔ مضمون ظاہر کرتا ہے کہ مصنف کو پرندوں، درندوں اور زندگی کے قدرتی عناصر سے بہت زیادہ محبت ہے۔ مضمون کے شروع میں اس نے پرندے اور قدرت کے دوسرے مظاہر پر خزاں کے سنگین اور تباہ کن اثرات پر بحث کی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ خزاں بہت سے پرندوں اور جانوروں کو مارتا اور منجمد کرتا ہے۔ زمین پرندوں کے مردہ اجسام سے بری پڑی ہے۔ پرندوں کے مردہ اجسام کا گوشت نہ دکھائی دینے والی شکاری پرندے کھاتے ہیں۔ اس نے مزید بہار کو قائل کرنے والے اور متاثر کن انداز میں بیان کیا ہے کہ بہار پرندوں اور جانوروں میں زندگی اور سرگرمی لاتی ہے۔ سیاہ پرندے، فہتائیں اور دوسرے چھوٹے پرندے سیٹی بجانا شروع کرتے ہیں، درخت خوشبو چھوڑتے ہیں، زمین سے کچھوؤں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ D.H. Lawrence بیان کرتا ہے کہ قدرت خوبصورت ہے اور خوفناک بھی۔ اس نے فطرت کے دونوں چہروں کو طاقتور تصور سے بہت مؤثر انداز میں بیان کیا ہے۔ کویسچن نمبر 4، ڈسکس سم امیجز امپلائڈ بائی Lawrence to suggest a contrast between winter and spring۔ ایک ہی سوال ہے کویسچن نمبر 4 میں، اس کا جواب ہے مضمون پرندوں کی چہچہاہٹ میں لارنس نے تصویروں کی مدد سے خزاں اور بہار کی خوبصورتی کے ساتھ تصویر بنائی ہے۔ مصنف نے ان تصویروں کے ذریعے قدرتی خوبصورتی کے لیے گہری دلچسپی اور محبت کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایڈنگ ہے ایک خزاں میں تباہی کی تصویریں، پرندوں کی موت، تباہی اور بربادی تمام خزاں کی تصویریں ہیں۔ مصنف نے مندرجہ ذیل تصویریں پیش کی ہیں: پرندوں کے خون آلودہ امامے، قہر کے مارنے والی حیثیت، پرندوں کی ٹوٹی پھوٹی لاشیں، خزاں ہر شے کو منجمد کر دیتا ہے، کالے طوفان کی لہر، زندگی کی نہ دکھائی دینے والی تباہی، فضا میں چمگادڑیں اور موت اور اسکازوردار طوفان وغیرہ۔ ہیڈنگ نمبر 2 ہے بہار میں زندگی کی تصویریں۔ لارنس نے بہار کے لیے مندرجہ ذیل تصویریں استعمال کی ہیں: سورج کی گرم اور پرسکون شعاعیں، چاندی کی آوازیں، چاندی کے دھاگے، نئی دنیا، بلبلے حقیقت کی صبح، نئی مخلوق کا جل مل کرنا،
نیا آسمان، نئی دھرتی اور سفید چشمے وغیرہ۔ خزاں سے متعلق تصویریں منفی اور مثبت پہلو اجاگر کرتی ہیں۔ ان تصویروں کے ذریعے مصنف موسم خزاں اور بہار کی روشن تصویر دیتا ہے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، وزٹنگ آف دی برڈز ڈیل ود دی تھیم آف لائف اینڈ ڈیتھ، ڈسکس۔ جواب ہے، اس مضمون میں ڈی ایچ لاریانس موت اور زندگی کے متعلق اپنے نظریات دیتا ہے۔ زندگی اور موت متضاد حقیقتیں ہیں۔ جب موت آتی ہے زندگی اڑ جاتی ہے، اور جب زندگی آتی ہے تو موت اڑ جاتی ہے۔ ایک مارتی ہے تو دوسری پیدا کرتی ہے۔ اگر زندگی پیدا کرتی ہے تو موت تباہ کرتی ہے۔ عام طور پر موت کو تلخ حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ مصنف خزاں کا موت کے ساتھ موازنہ کرتا ہے۔ خزاں میں پرندے اور درندے اور قدرت کے دوسرے مظاہر اپنی سرگرمیاں کھو بیٹھتے ہیں، وہ منجمد ہو جاتے ہیں، جبکہ موسم بہار میں ہر منظر زندگی سے بھرپور نظر آتا ہے۔ موسم بہار میں ہر شے نئی شکل پہن لیتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت اور زندگی ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ موت خزاں کی طرف ہے اور زندگی بہار کی طرح ہے۔ چنانچہ اس مضمون کے ذریعے ڈی ایچ لاریانس زندگی کا فلسفہ بتاتا ہے۔ اگرچہ ہم موت کو ظالم فطرت کو پسند نہیں کرتے، لیکن ہمیں اسے قبول کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ حقیقت اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔